चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल, पार्ट 24। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि माही अरूज की प्रेजेंस में काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी और अरूज जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी और वो कंटिन्यूसली हादी पे ही नजरें जमाई बैठी थी, जो चीज नाकाबिले बर्दाश्त थी माही के लिए। और माही उठकर जा चुकी थी और हादी उसके पीछे भागता हुआ गया और उसे मनाने की उसने कोशिश भी की और उसने कहा कि माही, अगर हैदर ने तुम्हें मेरी वजह से इतना रोते हुए देख लिया ना तो वो तो मुझे जान से मार देगा, इसलिए प्लीज चुप कर जाओ। अब वो बेचारगी से मिन्नत कर रहा था और फिर वो मजीद कहने लगा, यार मैं तो सारा टाइम तुम्हें ही देखता रहा, मैंने तो उसे एक नजर मुड़कर भी नहीं देखा था, अब मुझ पर तो गुस्सा मत हो। और उसका मुल्तजी अंदाज देखकर माहीन ने आंसू पोंछे और फिर हादी ने सुख का सांस लेते हुए कहा कि शुक्र है कि ये बरसात तो थमी, वरना आज या तो मैं हैदर के हाथों कत्ल होता तुम्हें रुलाने पर या फिर साद मेरे हाथों कत्ल होता ये फितना फैलाने पर। और हादी ने माहीन के आंसू थमने पर शुक्र का कलमा अदा किया। अब हादी मुस्कुराते हुए से पूछने लगा कि माही, वैसे तुम्हें ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया है? और माहीन बच्चों के से अंदाज में बोली कि आपको पिज्जा नहीं खाना चाहिए था। वो जो सामने देख रहा था माहीन की बात पर चौंक कर पलटा। तो क्या तुम्हें ये बुरा लगा है? वो जैसे तस्दीक करना चाह रहा था कि क्या वाकई वो इसी बात पर नाराज थी। और माहीन ने हाँ में सर हिला दिया। अल्लाह, तुम इसलिए गुस्सा थी माही? वो हैरत से पूछ रहा था। आपको उसके साथ तस्वीर भी नहीं खिंचवानी चाहिए थी। और वो अभी भी खफा थी और उसकी बात पर हादी ने हैरत से उसे देखा और फिर गर्दन पीछे को गिराए हंसता चला गया। ओ माय गॉड माही, तुम पिज्जा खाने और इस तस्वीर की वजह से इतना रोई हो? वो अब भी हंस रहा था और माही ने खफकी से उसे देखा। उसकी भीगी पलकें जब उठी तो हादी का दिल तो एक पल को धड़कना भूल गया था, क्योंकि उसकी आंखों के सुर्ख डोरे और उस पर ये भीगी पलकें और उन आंखों में वो मान भरी खफकी। और यहां पे आती है शम्सा इकबाल की पोइट्री। न जाने उसकी आंखों में कैसा ये सहर है कि नजरें मुझसे मिलाते ही वो दिल के तार छेड़ जाती है। न जाने उसकी पलकों की जुम्बिश ऐसा कौन सा इस्म मुझ पर पड़ती है कि दिल धड़कना भूल जाता है। उसकी आंखें, ये आंखें कभी खुली किताब लगती हैं और कभी बिना ताबीर का एक ख्वाब लगती हैं, कभी सरापाए सवाल लगती हैं और कभी हर सवाल का जवाब लगती हैं। लेकिन जैसी भी हैं ये मुझे तो लाजवाब लगती हैं तेरी आंखें। और हादी के गुनगुनाने पर तो माहीन की पलकें झुकती ही चली गई। और फिर फौरन हादी ने माही से कहा कि माही, तुम्हें मुझ पर एतबार है ना? हादी माहीन के सामने खड़ा अब उससे पूछ रहा था और माहीन ने सर उठाकर एक खफा सी नजर उस पर डाली और फिर ना में सर हिला दिया। और हादी देखते ही रह गया। उसने एक बार फिर से पूछा, तुम्हें मुझ पर एतबार है माही? वो अब फिर पूछ रहा था लेकिन आंखों में आंखें डाले अब वो माहीन को अपनी मोहब्बत की सहर से रोशनास करवाना चाह रहा था। और माहीन ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया, क्योंकि माहीन की खफकी अभी भी बरकरार थी। और अब
ہاتھ بڑھاکر ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے دل کے عین اوپر رکھ دیا، اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے ماہی؟ وہ پھر اپنا سوال دہرا رہا تھا، لیکن ماہی کی آنکھوں میں جو خفگی تھی اب وہ کہیں دور جا سوئی تھی، اور ماہین کی آنکھوں میں محبت کے دیپ ایک پل میں روشن ہوئے تھے۔ اس کے کانوں میں صرف ہادی کی دھڑکن کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور وہ دل جو اس کے ہاتھ کے نیچے دھڑک رہا تھا، جس میں بسنے کی خواہش بہت سے لوگوں نے کی، لیکن اس کی ملکیت صرف ماہی کو سونپی گئی تھی۔ اور جیسے دھڑکنوں نے بھی ماہی کو پہچان لیا تھا اور اسے خوش آمدید کہا تھا، اور اب ماہی آنکھیں بند کیے اس کی دھڑکن کو محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ تلے دھڑکنے والی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے اپنے دل کا بھی رابطہ جڑ چکا تھا، اور دونوں کے دل ساتھ ہی دھڑک رہے تھے، ایک ساتھ اور ایک دوسرے کے لیے۔ اور پھر ماہی نے کہا، مجھے آپ پہ اعتبار ہے ہادی، اور ماہین کے لبوں سے سرگوشی کی صورت میں یہ الفاظ نکلے تھے۔ اور پھر ہادی نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ دھڑکنیں محسوس ہو رہی ہیں نا؟ اور ماہی نے دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ تو بس یقین رکھو کہ جب تک کہ یہ دل دھڑک رہا ہے تب تک میں تم سے محبت کرتا رہوں گا، اور میری یہ دھڑکنیں تمہارے لیے میری خالص اور پاکیزہ محبت کی شاہد ہیں، اور نکاح نامے پر ہونے والے ہمارے دستخط ہماری محبت میں رب کی رضا کے شامل ہونے کے امین ہوں گے۔ میرا ہر جذبہ تمہارے لیے مختص ہے ماہی، بس مجھ پہ یقین رکھو۔ ہر اس کے الفاظ ماہی کے دل میں اتر رہے تھے۔ ماہی نے آنکھیں کھول کر ہادی کو دیکھا اور پھر وہ مسکرا دی، اور چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ اس کی خوبصورتی کو پاکیزگی بھی عطا کر رہے تھے۔ اور پھر ہادی نے اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑا۔ یہاں پہ جو ہادی ہے اس نے حیدر کے ساتھ جو اپنی دوستی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی برقرار رکھی ہے۔ سیم یہی حیدر نے بھی کیا تھا دعا کے سامنے جب وہ اس پر شک کر رہی تھی، اور آج ہادی نے بھی یہی کیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی ٹپس بھی شیئر کرتے رہتے ہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اور ایسے موقعوں پہ کون حاضر ہوتا ہے؟ جی جناب، سعد آتا ہے اور کہتا ہے میں آ جاؤں کیا؟ اور سعد کی آواز پر دونوں چونک کر سیدھے ہوئے، اور پھر اس نے فوراً سے کہا کہ حیدر بھائی اکیلے بیٹھے ہیں، اب چلیں کیا؟ اور ویسے بھی موسم کی خوشگوار صورتحال دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ صلح ہو چکی ہے۔ اور سعد کی بات پر ماہی مسکرا دی تھی، اور پھر ہادی نے ماہی سے کہا چلو اب ساتھ چلتے ہیں۔ اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے جب کلک کی آواز پر وہ پلٹے، اور فوراً سعد کندھے اچکا کر بولا کہ مجھے خوبصورت لمحوں کو قید کرنے کا شوق ہے، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلے گئے۔ اب وہ لوگ واپس آ چکے تھے مال سے، اور ہادی حیدر اور ماہین کو گھر کے باہر اتار کر خود بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا، اور ماہین اندر کو چلی گئی جبکہ ہادی حیدر کے پاس آیا، اور ہادی نے حیدر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو اتنا؟ ہادی نے حیدر سے پوچھا جو خاموشی سے اندر کی طرف جا ہی رہا تھا، اور اب حیدر نے مسکراہٹ چہرے پر زبردستی سجاتے ہوئے کہا کہ بس ماہی کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ حیدر تم جانتے تو ہو کہ میرا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ ہادی حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ ارے تم سے ناراض نہیں ہوں، بس میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا، میں نے کبھی اسے رلایا نہیں ہے ہادی، اور نہ کبھی رونے دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی رہو۔
حیدر نے ہادی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری یار، اب کے بعد میں پوری کوشش کروں گا کہ کبھی بھی میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ہادی حیدر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ارے سوری تو مت بولو یار، تمہیں تو میرا قتل بھی معاف ہے، لیکن ہادی میں ماہی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے تمہارے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے خوش رکھو گے ہادی، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اسے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ حیدر نے وضاحت دی۔ ہاں میں جانتا ہوں حیدر، تم اس کے بارے میں بہت پوزیسو ہو، یقین مانو میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، بس تم مجھ پر یقین رکھو نا۔ تمہارا اعتماد اور یقین کبھی نہیں توڑوں گا میں۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میں جانتا ہوں تو میں کیوں ناراض ہوں گا بھلا تم سے۔ ہاں اگر ہوتے نا تم تو میں تمہارا منہ توڑ دیتا، کیونکہ تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے عروج نے میری طرف پیش قدمی کی تھی۔ ہادی نے اسے وارن کیا۔ اور پھر سے انٹری ہوئی ہے سات کی۔ ہاں بھائی، لیلا مجنوں کا رومانس ختم ہو چکا ہو تو گھر چلے، میں بہت تھک گیا اور مجھے بہت نیند بھی آ رہی ہے۔ سعد کی تھکاوٹ بھری آواز ان دونوں کے کانوں سے ٹکرائی تو دونوں مسکرا دیے۔ ارشاد اونگتا ہوا باہر نکل آیا اور ایک ایک گفٹ پیک دونوں کی طرف بڑھایا۔ دونوں نے سوالیہ نظروں سے سعد کی طرف دیکھا اور سعد نے فرضی کالر جھاڑا اور انہیں کھولنے کو کہا۔ سعد نے دونوں کے لیے ایک خوبصورت ریسٹ واچ خریدی تھی اور دونوں یک زبان ہو کر بولے کہ یہ ہمارے لیے ہے؟ جی ہاں، یہ آپ کے لیے ہے اور اپنے ذاتی پیسوں سے یہ گفٹ لیا ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے۔ نکاح والے دن نا آپ دونوں یہی پہنیں گے۔ اور سعد کے کہنے پر دونوں نے پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سعد کو، اور اگلے ہی پل دونوں سعد کے گلے لگے تھے۔ اللہ اللہ، میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں، ہٹیں۔ اس نے ان دونوں کے گلے لگتے دیکھ کر چیخ کر کہا تھا اور اس کے بعد ان تینوں کے کہے فضا میں گونج رہے تھے۔ اور یہاں پہ ان دوستوں کی دوستی پہ آتی ہے شمسہ اقبال کی پوئٹری۔ دوستی ہو تو ایسی ہو، جو طاقت بھی ہو، جو محبت بھی ہو، جس میں بہت سا پیار اور تھوڑی شرارت بھی ہو۔ دوستی ہو تو ایسی ہو، سانس آئے تو ساتھ آئے، گرنے سے پہلے ہی تھامنے کو ہاتھ آئے۔ ہاں، دوستی ہو تو ایسی ہو، دوستی ہو تو ایسی ہو۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں وہ وقت آ چکا ہے جب سعد کی روانگی کا وقت آ گیا ہے۔ اب سعد کو واپس جانا ہے اور سعد بیگ اٹھائے گیٹ پر موجود تھا اور اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ ماہین، سعدیہ بیگم اور حیدر بھی موجود تھے۔ اور جب وہ جانے لگا تو اس کے باپ نے اس سے کہا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم ضرور کامیاب ہوگے سعد بیٹا۔ اور باپ کے ان الفاظ نے اس کی ہمت بندھائی تھی۔ اور سعد ان سب کے سیریس اور اترے ہوئے چہرے دیکھ کر بولنے لگا، آپ سب لوگ اتنے اداس چہرے لیے مجھے کیوں رخصت کر رہے ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی لڑکی ہوں جس کی رخصتی ہو رہی ہے۔ سعد نے سب کے اترے چہرے دیکھ کر بشاشت سے مسکراتے ہوئے کہا، اور راشدہ بیگم نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور پھر سعد نے آگے بڑھ کر انہیں ساتھ لگا لیا۔ انہیں شوہر اور دونوں بیٹوں کے آرمی میں ہونے پر ایسے مشنز پر اپنوں کو رخصت کرنے کی عادت تو تھی، لیکن نہ جانے کیوں سعد کی بار وہ ڈر رہی تھی، کیونکہ ابھی بھی ان کے لیے وہ چھوٹا بچہ ہی تھا، ہنستا ہنساتا اور ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتا۔ اور پھر سعد نے سعدیہ بیگم سے کہا کہ
आंटी अब तो वापसी पर ना मैं भाई के ससुराल आकर रोज आपसे पिज्जा बनवा कर खाया करूंगा। और वो भी मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे भाई हादी का ससुराल क्यों, तुम उसे अपना घर समझ कर आना ना। अरे आंटी लड़के वालों को जो प्रोटोकॉल मिलता है ना वो अलग ही होता है, इसीलिए कह रहा हूं। और साथ की बात पर अब सभी मुस्कुरा दिए थे। और फिर माही ने भी मुस्कुराते हुए इससे पूछा कि वापस कब आओगे तुम। हालांकि उस वक्त उसकी आंखों से आंसू छलकने को बेताब थे। साद मुस्कुराते हुए बोला कि आपके निकाह के गवाहों में ना मैं भी शामिल हूंगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। और माहिन मुस्कुराई कि मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा और तुम बहुत याद आओगे मुझे। अरे माही आपी मुझे भी बहुत याद आएंगी, आपकी भी याद आएगी और बाकी सब की भी। साद अब हैदर के पास आया था और हैदर ने फौरन उसे देखते कहा कि मैं मिशन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे तुम जिंदा सलामत और सही सालिम वापस चाहिए हो। मेरे निकाह के गवाहों में ना पहला नाम तुम्हारा ही होना चाहिए, समझे। हैदर उसके गले लगते हुए बोला था और न जाने क्यों उसका दिल भी डर रहा था। अरे मैं निकाह से पहले वापस आ जाऊंगा ना आप दोनों की बैंड बजाने। और वो मुस्कुरा दिया था। और जो ही वह हैदर से अलग हुआ एक बार फिर भागकर राशिदा बेगम के गले लगा था वो, जिनकी आंखें अब नम हो रही थीं। जाने क्यों राशिदा बेगम का दिल आज बहुत खौफ खा रहा था। और फिर वो अपनी फैमिली को छोड़कर अपने मिशन के लिए रवाना हो चुका था। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगा तो उसे किसी ने पीछे से आवाज दी, साथ। वो हादी के साथ अभी गाड़ी में बैठ ही रहा था जब हैदर ने उसे पुकारा। वो पलटा था और हैदर एक बार फिर उसके गले लग गया था और उसे कहने लगा, आई लव यू यार, दिल कर रहा तुम्हारी जगह मैं चला जाऊं, तुम्हें भेजने का दिल नहीं कर रहा मेरा। और हैदर ने उसे गले लगाकर कहा था। और अब साथ भी कुछ संजीदा हो गया था और उसकी पीठ थपकते हुए बोला, भाई मैं लौट आऊंगा, डोंट वरी। और अब हादी खफकी से बोला कि अरे यार मैं भी तो हूं, तुम दोनों तो मुझे भूल ही जाते हो हमेशा। और अब हैदर ने भी उसे बुलाया, आजा यार तू भी आजा। और हादी भी आगे बढ़कर उनके गले लग गया था। और यहां भी साद को सुकून नहीं आया और उसे शरारत सूझी और कहने लगा, अरे लैला मजनू के बीच में तीसरा कौन है, कोई मुझे बताएगा। साद को हैदर और हादी ने बाजू में जकड़ रखा था और तभी साद ने हैदर के बाजू के नीचे से मुंह निकालते हुए कहा तो तीनों हंस दिए थे और बाकी सब भी। और तीनों को वहां देखकर खड़े हर शख्स ने ही उनकी अब्दी मुस्कुराहट और लंबी जिंदगी की दुआ की थी। और उसके बाद जाने का वक्त आ गया था। साद ने अलविदाई नजर उन सब पर डाली और फिर गाड़ी में बैठ गया। ये सफर उसके लिए क्या मंजिल लाने वाला है वो इस बात से अनजान था। और उसके साथ बैठा था हादी। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अब साद को रुखसत करने के बाद सभी घर के अंदर चले गए थे, जबकि हैदर सादिया बेगम को बताकर दुआ से मिलने चला गया। क्योंकि उसे भी आज शाम को वापस जाना था तो उसने सोचा कि दुआ को कुछ शॉपिंग करा ली जाए, क्योंकि पिछले दिन तो वो प्रैक्टिकल की वजह से आ नहीं सकी थी। अब दुआ को पिक करने के बाद वो उसे शॉपिंग मॉल में ले आया। तभी दुआ उससे कहने लगी कि कल तो सारी शॉपिंग कर ली थी ना, तो फिर मुझे क्यों लाए हो तुम।
وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، ارے کل کی شاپنگ کرتے ہوئے جتنی ضلالت ہوئی ہے نا، اس سے تو بہتر تھا کہ میں شاپنگ ہی نہ کرتا، حیدر خفگی سے بولا. اور پھر دعا چلتے چلتے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ میری ایک عدد ظالم بیوی ہے نا، وہ بھی میرے ساتھ تھی، جو ہر چیز لینے پر گن گن کر مجھے پیسے دیتی رہی، اور جو ذرا سے بچ جائے نا وہ مجھ سے پہلے ہتھیار لیتی تھی. حیدر نے بھی زچ ہوتے ہوئے کہا. اور پھر ایسے حیدر باتیں کرتا کرتا آگے چلا گیا، اور تھوڑا سا ہی آگے جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا ہی چل رہا تھا. اور رک کر جب اس نے پیچھے دیکھا تو دعا کے تیور دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور قدم قدم پیچھے گیا. دعا وہ بیوی اصل میں نا، وہ کچھ کہنے کو تھا جب دعا نے ہینڈ بیگ اسے مارنے کے لیے ہوا میں بلند کیا، لیکن پھر ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر اس نے ہاتھ نیچے کر لیا. کم آن یار، میں سعد کی بات کر رہا ہوں. اس کے پاس تھا میرا کارڈ اور وہ بیویوں کی طرح بیہیو کرتے ہوئے مجھے کم کم پیسے دے رہا تھا. اور حیدر کی وضاحت پر تو دعا کے چہرے کے بگڑے تیور ٹھیک ہونے لگے. حیدر مجھے تو اب اس نام سعد سے نا چڑ ہونے لگی ہے. تم اور ہادی بھائی جب دیکھو سعد کی گردانی کرتے رہتے ہو. سب ٹھیک کہتے ہیں. ہماری محبت پر تو نا ہماری بیویاں بھی ہم دوستوں سے جیلس ہی ہوں گی، ایسا سب کہتے ہیں، اور آج تم نے تو ثابت بھی کر دیا ہے. وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا. اچھا ایسا کرنا، شادی پہ سعد سے بھی مل لینا، تم بھی اس سے مل کرنا اس کی فین ہو جاؤ گی، اور اس کے بعد وہ تمہیں اتنا ہنسائے گا نا کہ تم اسے اپنی پوری عمر یاد رکھو گی. اور سعد کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں خود بخود محبت کھل گئی تھی. اور اتنی تعریف سننے کے بعد دعا کہنے لگی کہ شادی پہ ہوگا نا وہ تو میں مل لوں گی. اور ویسے بھی اتنی تعریف کے بعد تو وہ واقعی اس سے ملنا چاہتی تھی. ہاں یار، ابھی تو وہ ایک مشن پہ جا رہا ہے، تم بس دعا کرنا کہ وہ کامیاب لوٹے اور شادی میں شرکت کرے. وہ آگے کی طرف جاتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، اور اس نے مسکرا کر کہا انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین بھی ختم. اب وہ شادی کی شاپنگ کر کے باہر کی جانب جا رہے تھے. حیدر مال سے باہر نکلتے ہوئے دعا سے پوچھنے لگا کہ تم نے سب شاپنگ کر لی ہے نا؟ ہاں میں تھک گئی ہوں حیدر، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اب بس چلتے ہیں، وہ تھکاوٹ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی. لڑکیوں کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے، اور تم؟ حیدر اسے دیکھ کر مسکرایا تھا. میرے لیے یہ سب چیزیں بے معنی ہیں تمہاری محبت کے سامنے، وہ مسکرا کر بولی تھی. اور میں ایسے تمہاری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں دعا. اور وہ بھی مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل ہی رہا تھا کہ سامنے سے آتے کسی شخص سے وہ ٹکرا گیا. اور وہ غصے سے اس شخص کی طرف مڑا ہی تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چھکے چھوٹ گئے، اور ساتھ ہی اس نے دعا کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے سامنے موجود تھے میجر جنرل ذیشان. یہ ہادی کے فادر تھے، اور حیدر کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑتے دیکھ کر وہ جو آگے بڑھنے ہی کو تھے یکدم رکے، اور دعا کا ہاتھ چھوڑتے دیکھ کر انہوں نے اپنے چہرے پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ روک دی. اور پھر انہوں نے اسے سنجیدگی سے پکارا کہ میجر حیدر. جی انکل، وہ سر، وہ ہکلایا تھا، اور یونٹ میں 1 سال کے لیے وہ اس کے CEO بھی رہ چکے تھے، اور حیدر ہمیشہ ان سے دور بھاگتا تھا، لیکن آج وہ ان کے ہاتھ لگا بھی تو اس موقع پہ جہاں پہ ان سے بچنا اب حیدر کے لیے ناممکن ہو رہا تھا. اور فوراً اس سے پوچھنے لگے کہ یہ آرمی چھوڑ کر تم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے کیا؟ نہیں سر، وہ تو یہ بس شاپنگ ہو رہی تھی. اور اب دعا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی.
اب ذیشان صاحب نے آگے بڑھ کر دعا کے سر پر ہاتھ پھیرا. وہ دعا کو اچھے سے جانتے تھے. اچھا تو نوجوان شادی کرنے جا رہے ہو, لیکن پھر بھی عقل تم میں اب تک نہیں آئی. بتا نہیں سکتے تھے کہ شادی کی شاپنگ کے لیے آئے ہو؟ ذیشان صاحب نے حیدر کے گھبرائے انداز پر فوراً کہا اور پھر آگے بڑھ کر حیدر کو گلے لگا لیا اور پھر دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے. انہوں نے اسے دعا دی تھی. چلو دعا بیٹا, بتاؤ کیا لینا ہے تم نے؟ آج میں بھی تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں. وہ دعا سے مخاطب ہوئے. تھینک یو انکل, میں نے سب کچھ لے لیا, بس ابھی واپس سے جا رہے تھے. وہ نرمی سے بولی. تو کیا ارادہ ہے آگے بیٹا MBBS کی بات کا؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے. اور بجائے اس کے کہ دعا کچھ کہتی, حیدر نے فوراً کہا کہ انکل میں تو چاہوں گا کہ یہ آرمی جوائن کرے, BMT بیسک ملٹری ٹریننگ کے ذریعے. جواب حیدر کی طرف سے آیا تھا اور دعا نے حیرت سے اسے دیکھا. ہاں میں خود بھی یہی چاہ رہا تھا کہ دعا ملٹری ہی جوائن کرے. وہ مسکرا کر بولے تھے. چلو ابھی میرے ساتھ بھی چلو نا تم دونوں 2 منٹ کے لیے. وہ دعا کو لے کر دوبارہ اندر بڑھ گئے. میں جانتا ہوں کہ شاپنگ تو تم نے کر ہی لی ہوگی, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ میں خود بھی تمہیں کچھ لے کر دوں. ایسے بھی میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور میں تمہیں اور ماہین کو ہی اپنی بیٹی سمجھتا ہوں, اس لیے تم میری بات رد مت کرنا. اسے ساتھ لے کر اندر کو جا رہے تھے اور حیدر بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اندر کو بڑھا. یہ گدھا جو ہے نا, انہوں نے حیدر کی طرف اشارہ کیا اور حیدر اپنا سر ہی کھجلاتا رہ گیا. اگر بیٹا اس سے تمہیں کوئی بھی شکایت ہو کبھی بھی, یا کبھی بھی اس نے کچھ تمہیں کہا, تو تم مجھے بتانا. میں ہادی اور ساتھ کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی ہوں, اور میں وہ باپ ہوں جو فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں. وہ حیدر کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولے. اور پھر انہوں نے ان دونوں کے منع کرنے کے باوجود انہیں اچھی خاصی شاپنگ کروا دی تھی. اور پھر دعا نے ان کی شفقت اور محبت سے متاثر ہوتے ہوئے کہا کہ انکل آپ تو یہاں اپنے لیے شاپنگ کرنے آئے تھے اور سارا ٹائم ہماری شاپنگ میں لگا دیا آپ نے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ارے نہیں, میں تو بس یہاں ساتھ کے لیے ہی کچھ لینے آیا تھا. دراصل اس کے لیے ٹائی خریدنی تھی میں نے, اسے بہت پسند ہے اور اس پہ سوٹ بھی بہت کرتی ہے ٹائی. بچپن میں بھی نا میرے ٹائی گلے میں لٹکائے پورے گھر میں گھومتا تھا. اپنے 3 ہی بیٹوں کے لیے ولیمے کے سوٹ میں نے خود بنوائے ہیں. بس ٹائی خریدنے آیا تھا سعد کے لیے, اور ان دونوں نے تو لے لیا, لیکن سعد حسن نیلی ہمیشہ کی طرح اب میں ہی اسے گفٹ کروں گا. وہ محبت بھرے لہجے میں بولے. اور پھر حیدر نے فوراً سے کہا ہاں, تبھی وہ کہہ رہا تھا کہ دونوں دلہوں سے زیادہ مہنگی اور اچھی ٹائی ہوگی میری. اب سمجھا میں بھی. وہ جانتا ہے نا کہ میں اس کے لیے خریدتا ہوں, اسی لیے. ذیشان صاحب اب مسکرائے تھے. مجھے لگتا ہے تم دونوں اچھے خاصے تھک گئے ہو. ایسا کرو تم لوگ جاؤ اور میں ذرا اپنی بیگم صاحبہ کے لیے بھی کوئی گفٹ لے لوں. ان کی اس بات پر حیدر اور پھر دعا مسکرا دیے اور انہیں خدا حافظ بول کر وہ پلٹے ہی تھے کہ ذیشان صاحب نے پکارا. حیدر. وہ جو آگے بڑھ رہا تھا پلٹا. جی انکل. وہ مڑا. بیٹا کسی کا ہاتھ جب ایک بار تھام لیتے ہیں نا تو چھوڑتے نہیں ہیں. آج کے بعد سامنے کوئی بھی آ جائے, تھاما ہوا ہاتھ چھوڑنے کی غلطی مت کرنا, اور یہ ویسے بھی تمہاری شان کے خلاف ہے. اور ان کی بات پر حیدر اور دعا نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس نے کہا جی انکل سمجھ گیا. اور وہ دعا کا ہاتھ تھامے باہر کو چل دیا اور ذیشان صاحب نے دونوں کو ساتھ چلتے دیکھ کر ان کی ابدی ساتھ اور خوشی کی دعا کی, اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اور یہاں پہ آتا ہے ایک رینڈم سین. شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے اور سردی عروج پر تھی, لیکن وہ اس سب سے بے نیاز بیٹھی تھی.
दुपट्टा एक तरफ को ढलका हुआ था जबकि नजरें सामने मौजूद डायरी पर थीं, जिस पर उसके हाथ में मौजूद कलम अल्फाज बखेर रहा था। नया साल आ चुका था, लेकिन वो लड़की अभी भी मुंतजिर थी। दरवाजे की तरफ किसी की आहट पे कान लगाए वो बैठी थी। नया साल तो आ चुका था, लेकिन वो शख्स आज भी नहीं आया था और वो उसके इंतजार में आज भी वहां पे मौजूद थी। और वो लिख रही थी कि जरा देखो तो, नया साल आने को है, तुम कब आओगे? देखो तो हर तरफ लोग मसरूफ हैं तैयारियों में कि नया साल आ रहा है। मैंने खुद को पोर पोर सजाया है। इंतजार के समंदर में पल पल खुद को बहाया है। यादों की आग में सारा साल खुद को जलाया है। अब जो ये साल रुखसत होने को है और नया साल आने को है, तो बताओ मुझे, तुम कब आओगे? कब आओगे तुम, बताओ मुझे। वो कौन सा जहां है जहां तुम्हें मेरी याद नहीं सताती और मेरी आवाज तुम्हें नहीं आती? जहां जाके तुमने मुझे भुला दिया और मेरा नाम दिल से मिटा दिया। अब छोड़ भी दो ना नाराजगी, देखो ना नया साल आने को है, तुम कब आओगे? वो कौन सा जहां है जहां तुम्हें मेरी याद नहीं सताती, मेरी आवाज तुम्हें नहीं आती? जहां जाके तुमने मुझे भुला दिया, मेरा नाम दिल से मिटा दिया। अरे छोड़ो भी ना नाराजगी, देखो ना नया साल आने को है, तुम कब आओगे? कब आओगे तुम? और अब उसका दिल दुहाई दे रहा था कि ये तो इंतजार लाहासिल है। अब उसका दिल दुहाई दे रहा था और उसे ये बता रहा था कि ये जो इंतजार तुम कर रही हो ये तो लाहासिल है। उसके लौटने की उम्मीद तुम मत रखो। लेकिन इसके बावजूद वो पुरुम्मीद थी। और यहां ये रैंडम सीन हुआ खत्म और आज की ये एपिसोड भी। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि साद वर्दी पहने तैयार खड़ा था और वहां पे मौजूद एक एजेंट नक्शे पर उंगली रखे उसे कुछ समझा रहा था। और वहां पे मौजूद दूर ही हादी भी खड़ा साद को देख रहा था, लेकिन साद की नजरें उस नक्शे पर थीं जो पूरे ऑपरेशन की लोकेशन पर मबनी था। और वो उसे हादी और बाकी टीम की पोजीशन और इमरजेंसी हालात में लिए जाने वाले एक्शन के बारे में बता रहा था। और साद पूरी तवज्जो से ये सब सुन रहा था और समझ भी रहा था। और फिर वहां पे मौजूद एक सीनियर ऑफिसर ने तफसीलात बताने के बाद उससे पूछा कि आर यू रेडी? तो वो यस सर कहते हुए आगे को बढ़ा। और फिर उसने हादी की तरफ देखा जो उसी की जानिब देख रहा था और उसने पूछा, क्या हुआ है भाई? अब हादी ने क्या जवाब दिया जानेंगे हम अगले एपिसोड में। उम्मीद है कि आपको भी बेसब्री से अगले एपिसोड का इंतजार होगा।
اگر آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو کامنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ناولز کے بارے میں اپڈیٹ، ایپیسوڈز اور چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا رہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ کرے کہ ساتھ کو کچھ نہ ہو. اسی دعا کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو ہم کرتے ہیں ختم. اللہ حافظ.